अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर याज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जून का महीना है और जून के महीने में हम जो एक लहर सुनते हैं बजट की, तो लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवालात उठते हैं। और पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखा जाए तो आम आदमी या मुतवस्सित तबका या गरीब आदमी या वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं, चूँकि नित नए टैक्सेस का बेजा बोझ उन पे डाला जाता है। और हम आज बात करेंगे कि किस हद तक टैक्स ज़रूरी हैं, इस्लामी निज़ाम मईशत में, महसूलात में बजट कैसे बनाया जाता है, कुरान मजीद इस हवाले से हमें क्या तरग़ीब देता है, करीम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत व सीरत और रियासत तैयबा में टैक्सेस का, महसूलात का और बजट का क्या निज़ाम था, और खुलफ़ाए राशिदीन अल-महदीयीन ने किस तरह महसूलात और टैक्सेस इकट्ठे किए, किन लोगों से लिए, किन पर ख़र्च किए। एक बुनियादी नुक्ता ज़हन में याद रखें, किसी भी निज़ाम मुमलिकत में अगरचे ताजरों, सनतकारों, काश्तकारों, दस्तकारों, मालदार, अगनिया, साहिब सरवत लोगों पर टैक्स लगाया जाता है और इसे ज़रूरी समझा जाता है और इसकी अहमियत और ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसमें अगर इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो इन तबकात पर टैक्स लगाकर असल में उन लोगों को सहूलियात में और ज़रूरियात में शरीक करना है जो लोग बुनियादी ज़रूरियात से महरूम होते हैं। कुरान मुक़द्दस में भी साइलीन का, महरूमीन का दो तबकात का ज़िक्र किया गया है। एक सवाली सवाल करने वाला जो अपनी हाजत, एक्सट्रीम नीड्स पूरी करने के लिए हाथ बढ़ाता है, और एक महरूम तबका जो उसी मुआशरे का हिस्सा होता है लेकिन इर्तिकाज़ दौलत ने, दौलत की मुनसिफ़ाना तकसीम न होने की वजह से वो डिप्राइव हो जाता है, महरूम कर दिया जाता है। तो अल्लाह ने रिस्क की फरावानी तो सबको यकसां दी है, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जस्टिफाइड जो है ये रियासत का काम होता है, मुमलिकत का। ये सियासत मदन के तहत आता है। तो जब दौलत की गैर मुनसिफ़ाना तकसीम होगी तो महरूमीन का तबका जन्म लेगा, इसीलिए कुरान ने उनका ज़िक्र किया। तो टैक्स हमेशा बड़े मालदार लोगों पे लगाया जाता है और उसका मकसद होता है कि महरूमीन और साइलीन की हाजात और ज़रूरियात की तकमील की जा सके। अब आप बात समझ गए, ये मकसद होना चाहिए। मरात याफ्ता तबका जिनके पास सब कुछ है, ठीक है, उनसे लेके गरीबों में, मुफलिसों में, नादारों में, फ़कीरों में, महरूमीन में, साइल में तकसीम किया जाता है। एक चीज़ तो ये, लेकिन यहाँ पे ये सूरत हाल है पाकिस्तान में कि टैक्सों से अवामुन नास को क्या फ़ायदा पहुँचता है। आप एक बॉल पॉइंट भी ख़रीदते हैं, इस पे भी हम टैक्स पे करते हैं, ये मेरे हाथ में है। आप एक शैम्पू का पैकेट लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, उस पे भी लिखा होता है सेल्स टैक्स। कोई भी चीज़ ख़रीदें उस पे आप टैक्स देते हैं। फिर इकट्ठा जब इन सारी कमोडिटीज़ का बिल बनता है तो एक रसीद आपको दी जाती है, उस रसीद में आखिर में भी सेल्स टैक्स, GST, जनरल सेल्स टैक्स ऐड होता है। मतलब मैं आपको बारीक वारदात बताऊं, एक कमोडिटी का एक जो आइटम है उसका आप टैक्स अलग से देते हैं, फिर जब आप बिल भरते हैं तो उन सब का इकट्ठा अलग से टैक्स भी उसमें शामिल हो जाता है जो मेंशन होता है। ये जुल्म है, जबर है। ये सरिश्त उस वक्त यहूदी मुसलमानों के साथ किया करते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस तंगी से निजात दिलाया। ठीक है, जिस मकसद की खातिर हुक्मरान यहाँ रियाया पर टैक्स करके उनकी ज़िंदगी जीरन बना रहे हैं, इससे अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो टैक्सों से हुक्मरान तबका, असम्बलियों के मेंबरान, इंतज़ामिया, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, उनके अफसरान की बाहरी तनख्वाहें, बैरून मुल्क के दौरे, असम्बली के मेंबरों के मुशाहरे, इनकी हाज़िरी पर बेकदर बेजा जो सरमाया ख़र्च किया जा रहा है, उन्हें अपना मुती और हामी बनाने के लिए, उनकी खुशनुदी पर जिस तरह ख़जाना लुटाया जाता है हमारे मुल्क में, इस पर ताजरों, मुख्तलिफ़ तबकों के गरीब आवाम का एहतजाज, हड़तालें, तंग आमद बजंग आमद का मिस्ताक बनते जा रहे हैं।
یعنی ٹیکس عام آدمی دیتا ہے، پروٹوکول اشرافیہ کا بڑھ رہا ہے۔ ٹیکس عام آدمی کی جیب سے جاتا ہے، بیرونی دورے مراعات یافتہ طبقے کے ہیں۔ ٹیکس عام آدمی بھرتا ہے، بجلی کے یونٹ اشرافیہ کو فری ہیں۔ ٹیکس عام آدمی بھرتا ہے، ریلوے فضائی ٹکٹ ان کو فری ہیں۔ ٹیکس عام آدمی بھرتا ہے جس کی تنخواہ 25 سے 40 ہزار روپے ہے، اور ان کی تنخواہیں 4 5 5 10 10 20 20 لاکھ روپے ہیں۔ ان کو بجلی پھر گیس کا بل فری، یونٹس فری، ٹیلی فون فری، نیٹ فری، ان کے اخراجات بچوں کے۔ مجھے آپ بتائیں، میں پچھلے دنوں ایک دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ، ایک بڑے مطلب ایسے جگہ پہ میں گیا کہ جو پاکستان کا جو آؤٹنگ کے حوالے سے صحت افزا مقام ہے، میں مری کی بات کرتا ہوں، تو وہاں لوکیشنز میں نے دیکھی تو ایک دوست نے مجھے بتایا یہ فلاں تفتیشی، یہ محرر کا پلاٹ ہے، یہ جناب ڈی ایس پی کا پلاٹ ہے، کروڑوں کے۔ ایک ڈی ایس پی یا محرر یا تفتیشی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ اتنی پرائم لوکیشنز پہ 4 پلاٹ لیے بیٹھے ہیں۔ میں چاول کا ایک دانہ دیگ میں سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پچھلے دنوں مجھے سی ڈی اے میں ایک کام کے سلسلے میں جانے کا اتفاق ہوا، ایک دوست کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی خدا کا خوف کریں، وہاں پہ ایک کلرک مل گئے، تو مجھے وہاں پہ ایک شخص نے بتایا یہ جو کلرک یہاں سی ڈی اے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی بمشکل تنخواہ 70-60 ہزار روپے ہے۔ اس کے 2 بچے بیرون ملک یورپ میں پڑھ رہے ہیں، ان کا سارا خرچہ یہ اٹھا رہا ہے، اور اس بندے کے اسلام آباد میں 2 گھر ہیں جن کی مالیت 15 سے 20 کروڑ ہے، 3 سے 4 گاڑیاں ہیں اس کے پاس۔ میں آج آپ کو وہ جو گٹر کا ابال ہے نا، وہ سامنے رکھ کے بتا رہا ہوں، یہ حالت ہے ہمارے ملک کی۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پاکستان کے اندر یہ سچویشن ہے۔ اب آتے ہیں خلافت راشدہ کے دور میں، یا قرآن مقدس سے شروع کرتے ہیں کہ کیا ہے۔ قرآن نے جا بجا معیشت کا ذکر کیا ہے، یاد رکھیں۔ میں پہلے بتا دوں، دین اسلام فقط نماز، روزے، عبادات، وظائف و اذکار کا نام نہیں ہے، ایک کلیتاً پورا نظام ہے کہ آپ کی معاشرت کیسے ہوگی، سیاست، اقتصاد، معیشت، سارے کا سارا نظام اللہ نے سمیٹ کے قرآن میں بیان کر دیا، اور پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر کے دکھایا، اور اس کی وسعت اور ایکسپینشن خلفائے راشدین نے کر کے دکھا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں ماڈل کیا ہے؟ آپ نہ پڑھیں، لائبریری کا یا کتاب کا رخ نہ پڑھیں، اپنے آپ کو جاہل رکھیں تو الگ بات ہے، حکمران طبقہ سارا کچھ موجود ہے، لیکن آپ قرآن مقدس کی آیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خلفاء کے تعامل کو اسٹڈی کر کے امپلیمنٹ کرنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ کے پاس رشوت، ڈاکہ زنی، عوام کو لوٹنے کا وقت تو ہے، لیکن قرآن میں ڈائیو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آئیں میں قرآن کے اوراق کھول کے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، سنو ٹی وی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے۔ فرمایا قرآن مقدس میں سورہ زخرف میں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعدہم فوق بعد درجات لیتخذ بعدہم بعدا سخریہ، کہ ہم نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کے اسباب معیشت کو تقسیم کر دیا ہے۔ ہم دنیاوی زندگی میں ان کے اسباب معیشت تقسیم کرتے ہیں، اور ہم انہی میں سے بعض کو بعض پر وسائل و دولت میں درجات کی فوقیت دیتے ہیں۔ کیا یہ ہم اس لیے کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض جو اشرافیہ ہے، امیر طبقات ہیں، وہ بعض غریبوں کا مذاق اڑائیں۔ یہ قرآن مقدس سورہ زخرف کا پیغام ہے۔ معیشت کی تقسیم، دنیاوی اسباب اللہ نے اس لیے دیے کہ بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ فوقیت کا معنی ہے کہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ امتحان میں ڈالے گئے ہیں۔ زیادہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا امتحان ہے کہ تم اسے قل العفو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا ماذا ينفقون، قرآن میں ہے، وہ کیا خرچ کریں؟ فرمایا جو زائد ہے ضرورت سے وہ خرچ کر دو۔ کسی کے پاس آج سواری ہے، دوسرے کو دے دے، زائد کھانا ہے، دوسرے کو دے دے، یہ سیرت سے تعامل ملتا ہے۔ تو اغنیاء کے لیے، اشرافیہ حکمران طبقے کے لیے قرآن کا لیسن کیا ہے؟ اگر تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے تو یہ امتحان ہے، آزمائش ہے کہ تم اپنے سائلین کو، محرومین کو کتنا شریک کرتے ہو اس کے اندر۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بیان کیا۔
ایمان بالغیب کے بعد جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ہم نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ رزق تمہارا نہیں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزقنا ہم نے دیا، یعنی رب دینے والا ہے، وہ کسی وقت چھین بھی سکتا ہے۔ اگر اس نے دیا ہے تو اسے آزمائش سمجھو، نادار طبقوں کی کفالت کے لیے دیا ہے، اگر خرچ کرو گے تو اللہ مزید غنی کرے گا۔ مال کبھی بھی یاد رکھیں، علم کوئی چیز بھی جو خیر میں تقسیم کریں گے وہ کم نہیں ہوگی، جو خزانہ اللہ کی راہ میں بانٹیں گے، چاہے وہ علم کی خیرات ہے، دعوت کی ہے، نیکی کی ہے، مال کی ہے، کوئی بھی ہے، وہ اللہ رب العزت اس کے ہاں ملٹیپلیکیشن کا فارمولہ ایسا ہے کہ وہ بے حساب عطا کرتا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ خود لامحدود ہے۔ تو یہ اغنیاء کے لیے پہلا تصور۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے میرے ذکر، میری یاد اور نصیحت سے روگردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاش تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے تو اس مال کی فراوانی میں، اسی مال کی لذت میں اپنے آپ کو نہ بھلا دینا۔ جس نے مال عطا کیا ہے اس کی یاد سے غافل ہو گئے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھائے گا۔ مال کی فراوانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال ہے تو مال کو ملٹیپلائی کرتے پھریں، اللہ کو بھول جائیں۔ اللہ کو بھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت اور عبادات، اللہ کے احکام کو بھولنا۔ اللہ کو بھولنے سے مراد غریبوں کو بھولنا، ناداروں کو بھولنا، مسکینوں کو بھولنا۔ بھولنے سے مراد، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کی یاد سے مراد یہ ہے کہ میرے وہ بندے جو اس زمین میں ہیں، رزق تو سب کے لیے ہے، ان کو اگر شریک نہیں کرتے تو یاد رکھو قیامت کے دن اندھا اٹھائے جاؤ گے۔ تو وہ اشرافیہ جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اندھا نہ اٹھایا جائے، وہ اپنا مال تقسیم کرے، بیجا ٹیکس نہ لگائے۔ پھر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے۔ اللہ نے رزق کی فراوانی دی، 4 موسم دیے، پھل دیے، زمینیں دی، اناج دیا، سب کچھ عطا کیا۔ اصل مسئلہ عطا میں نہیں ہے، اس کی تقسیم میں ہے۔ خدا نے عطا کیا ہے مگر جن کو ذمہ ملا ہے، حکومت میں ہیں، وہ فرعون بن بیٹھے ہیں، قارون اور شداد بن بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے تو وافر دیا ہے مگر خزانہ انہوں نے اپنی ذات اور خاندانوں تک محدود کر دیا ہے۔ دولت کی غیر مساویانہ تقسیم کی وجہ سے وسائل تو اللہ نے بھرپور دیے ہیں، مگر جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ ان وسائل کو اپنے اقتدار میں اور اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں، سانپ بن کے بیٹھے۔ اللہ سے گلہ نہ کیا کریں۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ غریب، بھائی تم غریب ہو، تمہیں اللہ نے غریب نہیں بنایا، ان لوگوں کی غیر مساویانہ پالیسیوں نے تمہیں غریب پہنچایا۔ اللہ نے پہلے کہا تھا محرومین طبقات ہوں گے، کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے جو وسائل اپنے قبضے پہ لے کے فرعون بن گئے۔ یہ تو شکر کریں زندگی موت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو یہاں فساد بپا ہو جاتا۔ کتنا خالق حکیم ہے وہ، لوگ بھوکے مر جاتے۔ پھر فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق سے نوازتا ہے، ٹھیک ہے، اور جسے چاہتا ہے وَيَكَأَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، جسے چاہتا ہے بندوں میں سے کشادہ عطا کرتا ہے، جسے تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے تم کو زمین میں تمکن دیا، تصرف دیا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا الْمَعَايِشَ معايش، کہ ہم نے اس میں اسباب معیشت پیدا کیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو اب ہے نا نحن قسمنا بینہم، اس میں دنیاوی زندگی کا دار و مدار اسباب معیشت قرار دیا گیا ہے۔ پھر وسائل افراد و اقوام میں تقسیم کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ہر کسی کو اس کی حکمت کے مطابق رزق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں عدم مساوات ایک حکمت بھی ہے کہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، لوگ ایک دوسرے کے محتاج اور معاون ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو دوسرے کا محتاج بنائے تو کام زیادہ لے، اس کو اجرت نہ دے۔ اور بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَهُمْ تَسْكُنُ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم نے کتنی ایسی بستیوں کو برباد کر ڈالا،
سنیں ذرا، جو اپنی معیشت پر غرور اور ناشکری کر رہی تھی، یہ صاحبان اقتدار جو معیشت پر، اپنے وسائل پر غرور اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، تو یہ ان کے تباہ شدہ مکانات ہیں جو ان کے بعد کبھی آباد نہیں ہوئے، مگر بہت کم، اور آخرکار ہم ہی وارث و مالک ہیں۔ بستیوں کی بستیاں اللہ نے اجاڑ دیں، جو ناشکری کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، لاؤ لشکر لے کر دکھانا، بڑی واہ واہ ٹور ٹار، اپنے ایسٹس کو بیان کرنا، اپنے پلاٹس کو گاؤں میں جا کے لوگوں کو دکھانا۔ یا اکثر لوگ ہیں باہر کما کے لاتے ہیں، لندن، برطانیہ، امریکہ، واپس آ کے گاؤں میں جاتے ہیں سستی شہرت کے لیے، لوگ واہ واہ کریں، سلام کریں، بڑے صاحب آ گئے جی، ان کا یہ مکان، ایک کی بلڈنگ اتنی ہے، دوسرے کی اس سے بڑی ہو، تیسرے کی اس سے بڑی ہو، دو دو گاڑیاں، لوگوں کو کھانا کھلا کے قریب کر کے، تو اپنی سستی شہرت کے لیے۔ تو جو غرور کرے گا، ناشکری کرے گا، وہ روند دیا جالے گا۔ قرآن کی زبان غرور کرنے والے اور کثرت رزق اور دولت پر اترانے والوں کو وعید سنائی گئی۔ غریب لوگوں پہ دھاک نہ بٹھایا کرو۔ پھر معاشی عدل، اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن نے یہ بیان کیا۔ پھر اگر ہم آگے آئیں تو رزق حلال کی جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے فضیلت، اس کے تناظر میں اگر دیکھیں، اور تحدید ملکیت کی اور دیگر معاشی حوالوں سے، تو یہ یاد رکھیں غرباء کے معاشی حقوق کی ذمہ داری حاکم وقت پہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کا ایک دکان تھی، تجارت تھی، آپ نے وہ دکان بند کر دی۔ ایک تو یہ اس کی وجہ یہ تھی، آپ نے فرمایا میں اب ذمہ داری ہے خلافت کی، اگر میں دکان کھولوں گا تو لوگ میری دکان کا رخ کریں گے کہ یہ خلیفہ ہے، تو وہاں پہ ڈسکریمنیشن ہوگی، باقیوں کا سودا کوئی نہیں لے گا۔ دوسرا، اگر میں دکان کھولوں گا تو میرا سارا وقت ادھر صرف ہوگا، انتظام مملکت میں مجھے جو ہے وہ دیانت اور امانت نہیں کر سکوں گا۔ آپ نے اس سے الگ ہو گئے، اور آپ کی اجرت مدینے کے ایک مزدور کے برابر آپ نے رکھی، مقرر کی گئی۔ تو پہلی بات کہ جس شخص کا کوئی کاروبار ہو، تجارت ہو، وہ عمل مملکت کے افیئر سے خود کو الگ کرے، یہ صدیقی فارمولہ ہے، اس لیے کہ وہ اپنی تجارت پہ پھر توجہ دے گا، نظام مملکت پہ، امور سلطنت پہ، غرباء پہ توجہ نہیں دے سکتا۔ اور اگر اس کی تجارت ہوگی، کاروبار ہوگا، اس کے اپنے تعاملات ہوں گے، تو وہ اس سے کہیں اپنے اختیار اور اقتدار کی وجہ سے اپنے کاروبار بڑھانے کا ذریعہ نہ سمجھ لے کہ میرے پاس ریسورسز ہیں، میں اپنے کاروبار پہ خرچ کروں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کسی شخص کے پاس کاروبار ہے، وہ صاحب اقتدار ہے، منسٹر ہے، بیوروکریٹ ہے، تو اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے سارا جعلی طریقے سے اپنے کاروبار کو منافع بخش بناتا ہے۔ یہاں پاکستان میں مثالیں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، کئی لوگ ماضی میں اس کے چیئرمین رہے، بعد میں اپنی الگ سے ایئر لائن کھڑی رہی، پی آئی اے کا پٹھا بیٹھ گیا، اپنی ایئر لائن چل رہی ہے۔ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کے ادارے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن اپنا ادارہ الگ سے کھڑا کریں وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ یہ آج تک مجھے منطق نہیں سمجھ آئی۔ وہ خسارے میں ہے لیکن اپنا، اسی لیے صدیق اکبر نے بھانپ لیا تھا، آپ نے یہ منع کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا ایک دن گئے، دیکھا کہ کسی شخص کو دھوپ میں تیل ڈالا جا رہا ہے، تو آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ٹیکس لے رہے ہیں، تو یہ ٹیکس نہیں دیا اس نے بر وقت، مالدار آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اس کے سر پہ گرمی میں تیل ڈالو؟ فرمایا مہلت دو۔ اس نے کہا کہ میں نے مہلت مانگی تھی۔ فرمایا جو شخص لوگوں پر بے جا ٹیکس ڈالے یا ان کو مشقت میں ڈالے، اللہ اسے دنیا و آخرت میں شدید عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ وعید ہے سیدنا عمر کی۔ حکمران سن لیں جو بجٹ آ رہا ہے، بے جا مشقت میں ڈالنا، ٹیکسز غریبوں پہ ڈال کے اپنی عیاشیاں پوری کرنا، یہ دنیا و آخرت میں عذاب کا کوڑا برسے گا فاروقی فارمولے کے تحت۔ آپ نے منع کر دیا۔ پھر ایک عیسائی تھا، آپ نے دیکھا وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے بجٹ کیسے بنتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں مانگ رہے ہو بھیک؟ بزرگ تھا، ضعیف العمر، تو اس نے کہا جی اب لاغر ہوں، کام کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ مائنورٹیز کی بات کر رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تجھ سے جوانی میں تو کام لیا، ریاست نے، اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے بڑھاپے میں۔ بیت المال کو حکم دیا، اس عیسائی بوڑھے کو، بچوں کو، اس کی کفالت، روزی روٹی، شیرخوار بچوں کا دودھ بیت المال سے پہنچتا، اور جب بھی بجٹ بنتا
سیدنا ابو بکر سے لے کے سیدنا امام حسن المجتبیٰ تک 30 سال شیرخوار بچوں کی کفالت، ان کا دودھ، کھانا پینا، معذور، لاغر افراد، ڈسیبلڈ، ان کا سارا خرچہ بیت المال سے ریاست جو ہے وہ کرتی تھی، ریاست کے خزانے سے جو محصولات جزیہ، فے، خمس، زکوٰۃ، عشر اس سے اکٹھے ہوتے تھے اور دیگر آمدنی ہوتی تھی زرعی حوالے سے، وہ ساری ان پہ لگتی تھی۔ مسئلہ اب کہاں پہ خرابی ہے؟ آپ جب بجٹ بناتے ہیں تو آپ IMF کے پاس جاتے ہیں، بنیادی خرابی ہے سود۔ آپ لوگوں پہ ٹیکس لے کے عوام کو بھی اس سود میں انوالو کر رہے ہیں، اور وہ ڈبل ٹرپل آپ IMF کو بھی دے رہے ہیں اور IPPs کو بھی دے رہے ہیں۔ آپ نے ڈاکٹر سمر مبارک مند کا جو فارمولہ تھا کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کا، جب وہ قریب آپ نے فائننسز روک لی، اس لیے کہ IPPs میں آپ کا جو ہے پروفٹ ہے، منافع ہے، آپ کے بندے ہیں۔ جتنی بجلی عوام پہ خرچ نہیں ہوئی، پیدا ہی نہیں ہوئی، کھڑے کھڑے اربوں روپے آپ نے IPPs کو دے دی۔ اب یہ مشقت نہیں تو کیا ہے؟ کیا غریب عوام اسی لیے تنکا اکٹھا کرتا ہے؟ کوئی خوف خدا نہیں ہے؟ یہ تو دجالی نظام ہے، دجالی جمہوریت ہے، یہ یہودی طرز حکومت ہے۔ یہ ٹیکس جو ہے غریبوں پہ لگایا جائے، ٹیکس ان پہ نہیں لگتا اور مراعات بھی کم نہیں ہوتی۔ ابھی اللے تللے جاری ہیں، کوئی مراعات کم نہیں ہو، بیوروکریسی کے بھی، افسر شاہی کے بھی، سیکٹریز کے بھی، مشیروں کے بھی، وزیروں کے بھی، گورنرز کے بھی، وزرائے اعلیٰ کے بھی، سب کے۔ یہ فوج ظفر موج ایک سال کا بجٹ بناتے ہیں، محصولات، اخراجات، آمدنی، تو اس میں سے ذرا عوام کو یہ بھی بتائیں وزیر خزانہ صاحب کہ اس سال ممبران اسمبلی، بیوروکریٹس، ان سب کی تنخواہوں، مراعات، یونٹس فری، سب کچھ پہ کتنا خرچ آیا ہے، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جتنی ان کی مراعات ہیں پاکستان میں، ہر انچ پہ سونے کی اینٹ لگ سکتی ہے، اتنی خوشحالی، لیکن وہ چند ہزار خاندانوں کے پاس۔ یہی تو رونا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا کیا تھا؟ جب مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی تو مہاجرین سب کچھ چھوڑ آئے، انصار وہاں کے سیٹلرز تھے، ویل آف تھے۔ یہ ہیو ناٹ کا فارمولہ آج اسلامک اکنامکس میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹیک فرام دا اپر کلاس ڈیوائڈ انٹو لوور، بڑوں سے لو چھوٹوں میں تک، ان کی جائیداد میں، کاروبار میں، تجارت میں اپورچونیٹیز کریٹ کی، صرف ہیلپ نہیں کی، امپاور کیا، برابر کا شریک کیا، اس سے معیشت بھی بڑھی۔ جو انصار مدینہ ویل آف تھے، انہوں نے اپنے ہاں مہاجرین کو کام پہ رکھ لیا۔ اب وہ باہمی تعامل اور تعاون سے ایک اکانومک ایکویلٹی، معاشی مساوات کریٹ ہوگی۔ یہ فارمولہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ مہاجرین آئے تو ان کو کہا کہ تم بھی جو ہے وہ تمہارے اوپر بھی ٹیکس ہوگا، یہ ہوگا، بھاری بوجھ۔ فرمایا ان کو ایڈجسٹ کرو ان میں، جب تک یہ خوشحال نہیں ہو جاتے، یہ ہر چیز سے مستثنیٰ ہے۔ اور آپ کو بڑی قیمتی بات بتاؤں، جب تک عام آدمی ریاست طیبہ میں یا خلفاء کے دور میں، میرا پورا مطالعہ ہے، جب تک وہ خوشحال نہ ہوتا، اگر وہ ضروریات کی تکمیل پہ، اس پہ زیرو ٹیکس ہوتا تھا۔ ایون ایک دیہڑی دار، مزدور، تاجر کوئی اپنے، تو اس کے گھر والوں کے لیے ریاست جو ہے وہ کھانا اس کے بزرگوں کے لیے مہیا کرتی۔ صدیقی دور میں آپ کو حیران ہوں گے، سیدنا ابو بکر غریب اور یتیم فیملیز جو ہے ان کے لیے خود بکریوں کا دودھ دھو کے ان کے گھر پہنچاتے۔ تو خلافت آ گئی، فرمایا یہ کام نہیں چھوڑوں گا، خلیفہ وقت ہوتے ہوئے بھی خود اپنی بکری کا دودھ دھو کے ان بچوں کو گھر میں پہنچاتے رہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ تربیت تھی نا ان کی، وہ نفوس قدسی۔ یہ جماعت ہے جو سرکار مدینہ تیار کی تھی۔ آج پوچھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کا تعامل، کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ اس کو نکال کے امپلیمنٹ کرنے میں تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تمہاری شاہ خرچیاں بند ہوتی ہے؟ اس ویلفیئر ماڈل جو خلافہ علی منہاج النبوہ کا ہے، اس سے وہی ڈرتا ہے جس کے کعبے بند ہوتے ہیں، جس کی کرپشن بند ہوتی ہے۔ وہ خوف زدہ ہے جو اشرافیہ کا نمائندہ ہے، جو چاہتا ہے کہ غریبوں کے وسائل لوٹ کر اپنی باہر بھی بزنس امپائر بنائے، اس کے بچے خاندان تو عیاشی کرتا رہے، غریب رلتے رہیں۔ وہ اس نظام خلافت سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ نظام خلافت میں خلیفہ کے لیے شاہی سواری نہیں ہوتی تھی۔ جیسی سواری خلیفہ کی ویسی عام آدمی، جیسا کھانا عام آدمی کا ویسے خلیفہ کا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میں مرغن روغنی گھی میں پکی ہوئی گھیوں وہ آپ نے ترک کر دیا جب تک ریاست کے ہر شخص کو نہیں ہوتا۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا تربوز اس وقت تک نہیں کھا سکتے جب تک میری رعایا میں ہر شخص کو نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ریفارمز کی،
ساری بنو امیہ کے حکمرانوں کی جو جائیدادیں تھیں آپ نے فرمایا تقسیم کرو یہ ساری. آپ جو تیل ڈالتے تھے چراغ میں بیت المال سے ایک دفعہ آیا, آپ نے اپنی جیب سے دیا, اپنے غلام کو ڈانٹا کہ یہ کیا کر دیا, اتنا سا تیل بھی بیت المال کا اپنی, حالانکہ سرکاری کام کر رہے تھے گھر میں. یار یہ حکمران صرف ایم فل پی ایچ ڈی کرنے کے لیے رہ گئے یہ مشاہیر, ان پہ مقالے, ریسرچ, کتابیں, الماریاں بڑی. پھر کہتے ہیں نظام کہاں ہے؟ نظام قرآن کی 6638 یا 6500 آیات ان کے اندر ہے, نظام احادیث نبویہ کے اندر ہے, نظام خلافت راشدہ میں ہے. تم مانگتے ہو, بلاؤ نا ہمیں, بتائیں نظام کیا ہے. تم امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے, تمہارے اندر کھوٹ ہے, چونکہ آپ کے کھابے بند ہوتے ہیں. میں بات بتا دوں آپ کو, یہ جو غریبوں کی چیخیں ہیں نا, مجھے لاوا نظر آ رہا ہے بہت بڑا پورے ملک کے اندر. اس کو قابو کرنا ہے تو مساوات محمدی, عدل فاروقی اور تعامل مرتضوی کے تحت آپ کو ملک چلانا ہوگا. یہ ختم کریں وزیروں مشیروں کی فوج ظفر موج, بنائیں نئے صوبے, چھوٹے یونٹس میں تقسیم کریں. یہ خلافت کی سنت ہے. میں نے ایک صوبوں پہ پروگرام کیا تھا کہ چاروں خلفاء کے دور میں کتنے صوبے تھے, 64 صوبے ہوئے ہیں سیدنا علی کے دور تک, خلافت عثمانیہ میں, بعد میں مغل امپائر میں بھی. ڈیولوشن پلان, بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں, نظام بحال کریں. یہ ترقیاتی فنڈ ایم این ایز کے جیبوں میں جو جاتے ہیں, کٹس, کک بیکس, مڈل مین, یہ ختم کریں سب. ان کو لیجسلیشن پہ لگائیں. یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ لائیں جو شورا ہوتی ہے صابع العقد, نیچے بی ڈی سسٹم, چھوٹے چھوٹے یونٹس. پیدا گیری ختم کریں, کراچی پیپلز پارٹی کا ہے, فلاں جماعت کا ہے, فلاں, یہ ٹکڑوں میں بانٹنا. دیر از نو کانسیپٹ آف پولیٹیکل پارٹیز ان اسلامک پولیٹیکل سسٹم. صدیق اکبر کے دور میں کون سی پارٹی تھی؟ فاروق اعظم سے سیدنا علی کے دور میں عوام کی بات کی ہے. سب کے لیے ایک قانون, ایک مساوات, ایک قانون اللہ کا فرمان, ایک تنفیذ اور اجرا وہ فرمان مصطفیٰ ہے. ختم کریں یہ, ورنہ اس طرح نہیں چل. کب تک چلا؟ یہ ایک دیگ ہے چاولوں کی, کھاتے جا رہے ہیں, سارے پل رہے ہیں وہ چند خاندان, اور باقی پکانے والی 24 کروڑ عوام ہے. پاکستان کی مثال ایک دیگ ہے چاولوں کی, میٹھے چاولوں کی, جس کو لکڑیاں جمع کر کے آگ جلانے والے, چاول پیدا کرنے والے, اسے پکانے والے 25 کروڑ عوام ہیں, اور وہ دیگ بانٹی جاتی ہے چند اشرافیہ میں منیش. اب آپ سمجھ گئے, پورا خلاصہ دے رہا ہوں. تو چاولوں کی دیگ, اس کا خرچہ, اس کا جلانا, لکڑیاں, اس پہ ساری محنت وہ کون کر رہی ہے؟ 25 کروڑ عوام مل کے. اور کھا کون رہے ہیں؟ وہ چند جو دسترخوان پہ کھابے اشرافیہ سٹیٹس کو کے بیٹھے ہوئے مراد یافتہ طبقہ, وہ لوٹ کے کھا رہا ہے. یہ پورے ملک کی جامع تعریف میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے نکلنا ہوگا, اور ہمیں پلٹ کے قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کے تعامل کی طرف جانا ہوگا. اسی میں ہماری بقا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.